अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने कौमी असम्बली में के फ्लोर पर कुछ कहा। उसको बुनियाद बनाकर ज़रा देखते हैं कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है। सुनिए उन्होंने कहा क्या था। जितने भी हम लोग आते हैं यहाँ पर MNAs, आप कुरान शरीफ अपनी मेज पे रखें और उनसे ये पूछें उन्होंने करप्शन की है या नहीं की है, नंबर एक। और नंबर दो कि जितने पैसे अलाउड थे पब्लिक असेंबली के इलेक्शन के खर्चे पे, उसके अंदर मजाज रहे हैं या उससे बैरून उन पैसे को खर्च किए हैं। सफेद और काले इकट्ठे हो जाएंगे सर, अब जाहिर हो जाएंगे। इनमें से इंशाल्लाह एक भी नहीं रहेगा असेंबली में। शायद मेरी असेंबली में ये आखिरी स्पीच हो, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ सिक मैन नाउ, आई हैव सीन मैनी असेंबलीज। तो जनाब आला, मैं ये हाथ जोड़ के अवान को कहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी चिक चिक छोड़ो। करप्शन की है या नहीं, और अपनी जितनी अलाउंस थी उससे ज़्यादा खर्चा किया असेंबली में या नहीं। खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्ज़िया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शरियार अफरीदी साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया चंद साहब आपका भी। और हमारे साथ औरिया साहब, औरिया मकबूल जान साहब लाहौर से मौजूद हैं। एक पिछले प्रोग्राम में बहस शुरू हुई थी इसी जगह से कि क्या सफाई या ठीक करना निज़ाम को ये ऊपर से शुरू होगा या नीचे से शुरू होगा। आपको याद होगा इसके ऊपर आपने कॉलम लिखे, और या साहब ने बड़े कॉलम्स लिखे, इसके ऊपर आप कंपीटिंग कॉलम्स चल रहे थे। अगर मेरी असेंबली का ये हाल है, चंद साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर मुझे जरा इस तरफ लेके आइएगा कि शुरू ठीक करने का कि अगर आपके साबिक एक वजीर आजम जो कि मल्टीपल टाइम्स MNA रहे हैं, वो कहते हैं जरा इनसे पूछे हलफ लेकर कि इनमें से किसने करप्शन नहीं की है, और दूसरा उन्होंने खर्चा जितना असेंबली का अलाउड है 15 लाख रुपए मेरा ख्याल है कौमी असेंबली का है, 5 लाख सूबाई असेंबली का है, कि इससे कौन ऊपर गया या नहीं। मेरा ख्याल है, मेरा फिगर शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन बहुत थोड़ा फिगर है। उन्होंने कहा असेंबली खाली हो जाएगी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है और नहीं भी। जहाँ तक खर्चे की बात है तो दुरुस्त उस पर हलफ कोई नहीं देगा। खर्चा वाकई 15 लाख से ज़्यादा होता है, ये हकीकत है। लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है, चंद लोग बच जाएंगे, तकरीबन अक्सरियत जाएगी। अक्सरियत जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन के ऊपर छोड़ दें खर्चा तो एक मॉरल इशू ज्यादा बनता है ना, वो खर्चे का हलफ नहीं दे, उसको साइड पे। बाकी हम अपना हलफ इंशाल्लाह दे सकते हैं, किसी और का देना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप मुझे कहना कि मैं अफरीदी साहब का दूं या अफरीदी साहब मेरा दे, ये बड़ा मुश्किल होता है। असल हलफ ये होता है। वैसे तो पता नहीं कूड़ा नया ठापी जान कहीं आखन यार उन पूरी कौम देख रही है, हलफ ले लिए कुरान पाक का बंद करके या अल्लाह माफ करी कहीं देंगे। लेकिन अगर कहा जाए ना कि आप कोई बताओ दूसरे का, उस बंदे का हलफ दोगे, उसका दोगे किसने करप्शन नहीं की, असल हलफ तो ये होता है। हम पंजाबी में उसको मालवा न्याय कहते हैं कि मालवा न्याय नहीं होगा। और इस वजह से कि आपको पता है कि वो साफ नहीं। सर मेजॉरिटी देखें, कईयों ने कोई PWD से पैसे लेते हैं कि करप्ट सिस्टम का तो हम हिस्सा है ना, करप्ट सिस्टम का तो हम सारे हिस्सा रहे हैं। जब मैं ऐसी कैबिनेट को वोट दूं जिसका मुझे पता है कि वो करप्ट है, तो मैं भी उस करप्शन का तो मैं हिस्सेदार हूं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, अपनी जात का कि ये लोग दे सकते हैं हलफ, ऐसे लोग हैं, और मेरे ख्याल में मिडिल क्लास से निकलेंगे। अशराफिया में तो कोई नहीं निकलेगा, मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास निकलेगी। मैं जितनों को जानता हूं वो मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास आज भी हैं जो सियासत में आए, लेकिन अशराफिया नहीं होगी। लेकिन जो अमीर तरीन है वो या तो आने से पहले बना के आए हुए थे। सिंपल सा असूल है। अब काशिफ भाई, आज आप मेरे गांव में फोन कर लेना, मेरे इलाके में सब पता लग जाएगा तो यार के इसका वालिद 85 में MP बना था, उस वक्त इनके पास क्या था, आज क्या है, और इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिंपल पता चल जाता है। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना। और सारे लोग, लेकिन लोग उन करप्ट लोगों को बार बार वोट देते हैं यार, बार बार वोट देते हैं। कई ऐसे भी हैं जो 7वीं 6वीं 6ठी बार असेंबली में आ चुके हैं। ये क्या मतलब, लोगों को पता है कि इसका बाप दादा क्या था, आज क्या है। कितने अफसोस की बात है ये, कि शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हम उस असेंबली की बात कर रहे हैं जिसने मेरी किस्मत के फैसले करने हैं। इट इज सिटिंग एट द टॉप, दीज पीपल आर द डिसीजन मेकर्स इस मुल्क के, फैसला करने वाले इस मुल्क के। उसके बारे में हम कह रहे हैं इनमें से अक्सरियत ही करप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया काशिफ भाई, ये अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। आई एम ये करप्ट लोग ऑल टुगेदर परसीविंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। एहसान है मगर एहसान ये है
کہ آج ایوان کے اندر بیٹھنے والوں کے بارے میں ٹریجری بینچز سے بات ہو رہی ہے اور وہ بھی کرپشن پہ. جہاں تک 15 لاکھ کے اندر الیکشن کنڈکٹ کرنا, تو میرے بھائی نے کہا بلیو یو می, جو عزت مجھے, میں اپنی ذات سے شروع کروں گا, کوہاٹ کے لوگوں نے دی, میرا 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا, ناٹ ایون اے سنگل پینی, اور میں ہر مقام پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں. نمبر 2, کسی کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں. سر خرچہ کتنا ہوا نا, یہ بات چھوڑیں کہ میں نے کتنا خرچہ کیا, خرچہ کتنا ہوا الیکشن میں, یہ بڑی کاشف, مجھے یاد ہے اپنے شاید میرے بھی اتنے ہی ہوئے. اگر اجازت دیں میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرتا ہوں. مجھے یاد ہے 2002 میں چند صاحب آپ کو یاد ہوگا جب آپ اس وقت الیکٹ ہو کے آئے تھے میرا خیال اسمبلی میں, اس وقت یہ ضابطہ کار بنایا گیا کہ جناب اس سے زیادہ خرچہ نہیں اور اس سے بڑا ہورڈنگ نہیں ہوگا. میں پنڈی گیا, شیخ رشید صاحب کا حلقہ تھا, کونے میں جو ان کا چوک ہے کمیٹی چوک, اس کمرے سے زیادہ مطلب کم از کم 50 70 80 فٹ 100 فٹ بڑا ہورڈنگ ان کا لگا ہوا. میں کہا شیخ صاحب قانون کہتا ہے یہ, انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں لگایا, میرے سپورٹر نے لگا دیا. اب آپ سپورٹر کے نام پہ اگر اپنی اس سے نکل جائیں آگے پھر بھی دس از رانگ, دیٹس دی کاشف مورل آرگومنٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ میرے لیے کارنر میٹنگ کرو, فلانی چیز کرو, پوسٹرز, بینرز, ایڈورٹیزمنٹ پہ آپ کے پیسے لگتے ہیں. وڈ یو بلیو کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ وہاں پہ جتنے بھی پرنٹنگ مشینز والے تھے, جتنے لوگ ہیں, لوگوں نے پیار اور محبت خود کیا اور ہماری ایڈورٹیزمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی. میں ایک چیز کاشف آپ کو بتانا چاہوں, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. The pendulum is swinging all together. سر لیکن جمالی صاحب کے بیان کے بعد آپ کو سوئنگ کا نظر آ رہا ہے. دیکھیں مجھے سوئنگ, جمالی صاحب کا بیان مجھے سوئنگ یہ نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرین سارے حلف لیں, یعنی پاناما لیگ سے انڈائریکٹلی he has got this point now, he has ultimately agreed. میرے احترام کا میرے بزرگ ہیں, he has realized کہ something is terribly wrong. انہوں نے جب ہاتھ جوڑے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج میری آخری تقریر ہے, it was a message loud and clear to میاں محمد نواز شریف صاحب کہ پاناما لیگز, اور اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے لوگ احتساب سے مبرہ ہیں, انٹچیبل سے ہو گئے ہیں, تو پھر آٹومیٹیکلی تمام چیزیں. اور ایک چیز اور, یہ پبلک سروس ڈیولپمنٹ پلان, یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے جو پیسے ملتے ہیں MNAs کو 10%, 20%, 25%, 30%, یہ جو کمیشن لیتے ہیں, میں نے قومی اسمبلی کے ایوانوں کے اوپر اس پہ آواز اٹھائی. وہ لوگ جو لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے, محلات, CNG پمپس, یہ انڈسٹری کے مالک کی کدھر سے آتے ہیں؟ پھر یہ بات ٹھیک ہے نا, بالکل جو چند صاحب کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے کہ پھر پیسے کرپشن ہے. اب اگلے سوال کی طرف آئے. کرپشن ہے, بالکل ہے, اکثریت اس پارلیمنٹ کی کرپٹ ہے, یہ بات چند صاحب نے کہا. نہیں, میل پریکٹس ہی ہے نا سر, چند کرپشن ہی ہوتی ہے نا میل پریکٹس. دیکھیں کیٹیگریز یہ بہت بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, کرپٹ ہیں لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے پرسنٹ. یار میں افریدی صاحب تھوڑا سا لیت العال سے کام لے رہے ہیں, کرپٹ سسٹم کا حصہ ہم سارے ہیں یار. ٹھیک, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, میں اب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا کیبنٹ کے کتنے بندے, میں جب MNA تھا تو مجھے پتا نہیں تھا. میرے پاس 2 آپشن تھے, یا میں ان کے پاس لڑائی لڑتا ود ان پارٹی جو میں لڑ سکتا تھا, یا میں ان کو سائڈ پہ چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو جاؤ یا مخالف ہو جاؤ. دیکھیں کتنا یہ اب وے فارورڈ کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی عدالت, کوئی میڈیا, کوئی اور ادارہ ٹھیک نہیں کر سکتا. اس کو ٹھیک بھی پولیٹیکل پارٹیز ہی کریں گی. المیہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا میکانزم ہی نہیں ہے کہ ہم کریکٹر کو جانچیں کیسے, کریکٹر کو ہائی لائٹ کیسے کریں. سر وہ اگر آپ کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی صاف ہے نا, وہ ساروں کو نیچے ٹھیک کرے گا نا. دس از ویئر وی کم ٹو دیٹ ڈیبیٹ. اب مجھے یہ بتائیے, ڈیبیٹ ذرا تھوڑی سی اور کھولتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. حکومت پارلیمان کے اندر جس طرح میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ اکثریت کرپٹ ہوگی. اب شروعات کہاں سے کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ معاشرے کے لیول پہ یہ صفائی شروع ہو. ہمارا یہ ماننا ہے کہ صفائی اوپر سے شروع ہوگی تب نیچے جائے گی. آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ یور آرگومنٹ کہ نیچے کے لیول سے صفائی شروع؟ دیکھیں سیاسی عمل ان آئسولیشن نہیں ہوتا, سوشل ریالٹیز کا ایک پارٹ ہوتا ہے. سماج کے اندر جزیرے نہیں بنتے, بہت طے شدہ بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹرز کرپٹ ہوں اور باقی سب ٹھیک ہوں, مولوی صاحب ٹھیک ہوں اور باقی سارے کرپٹ ہوں, یوں نہیں ہوتا. سوسائٹی کے اندر اوور آل جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا ہر طبقے پر اثر پڑتا ہے اور ہر طبقہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. مولانا مودودی نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, بنیادی طور پر انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر دودھ کوئی زہریلا ہے
زہریلے دودھ کو جب آپ مکھن بنائیں گے تو مکھن کے اندر بھی زہر ہی ہوگا. یوں نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی کے اندر سے لوگ ابھریں اور وہ نیک ہوں جبکہ سوسائٹی بیسکلی مجبوری خراب ہو. اوور آل اگر سوسائٹی کا جو اخلاقی معیار ہے پست میں ہے وہی آپ کو ریفلیکٹ کرے گا لیڈرشپ میں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جماعت اسلامی آئی تھی اسی دعوے کے ساتھ کہ اوپر سے اصلاح ہوگی, ہم سالے کی عادت لے کے آئیں گے. 50s میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں امیدواری حرام ہے. جو شخص کسی عہدے کے لیے امیدوار بنتا ہے وہ خود اپنی نااہلی کا ثبوت دیتا ہے, اس لیے کہ اسلام میں امیدوار ہونا خود نااہلی ہے, حرام ہے کسی عہدے کو امیدوار ہونا. ان کا اچھا جی گاؤں میں پنچایت بنائی جائے گی, حلقے میں پنچایت بنائی جائے گی, وہ کونسلر یا کسی امیدوار کا انتخاب کرے گا اور وہ اس کی کمپین چلائیں گے. اچھا وہ بات آگے بڑھی تو پتہ چلا یہ سسٹم جب آپ اس سوشل انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی یہ کام کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے آسا آسا امیدواری کو بھی جائز قرار دے دیا. اس کے بعد آپ نے پھر سارے وہ چیزیں کرنی شروع کرتے گئے, سسٹم کو کنسیڈ کرتے چلے. تو ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اوپر سے اصلاح کریں گے وہ آہستہ آہستہ کانے نمک میں نمک بنتے چلے گئے. اس لیے میں ذرا اس کا کاؤنٹر دیکھ لوں, میں کاؤنٹر لے لوں. یہی بحث ہے کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے, اس کو اوپر سے یا نیچے سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نیچے سے شروع. ہاں, سوسائٹی جب تک نہیں بدلے گی لیڈرشپ نہیں بدلے گی. سوسائٹی پہلے بدلے گی یا لیڈرشپ پہلے بدلے گی؟ سر جی اور صاحب. اچھا میں ایک یہاں پر دین کی سمجھ ظاہر بات ہے مولانا مودودی سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. اصحاب رسول میں تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا. کنز الاموال میں حضرت عمر کا ایک قول ہے اور میں نے قول آج لکھا ہے, کل آ جائے گا کالم میں میرے, اور باقاعدہ عربی بھی لکھی ہے اس کی. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حاکموں کے ذریعے بالسلطان کا لفظ استعمال کیا, طاقت کے ذریعے جتنا لوگوں کی اصلاح کرتا ہے قرآن کے ذریعے اتنا نہیں کرتا. یہ حضرت عمر کا قول ہے, نو لیس دین حضرت عمر, کہ انہوں نے یہ چیز نافذ کر کے اور اس پورے معاشرے کے اندر ایک اصلاحی صورتحال کے اندر انہوں نے اس کو نافذ کر کے بتایا. بہت بڑا قول ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پورا کا پورا معاشرہ یا اس کی اکثریت کبھی آج تک ٹھیک ہوئی ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر کیا اکثریت کبھی ٹھیک ہوئی؟ مکہ کا معاشرہ وہ معاشرہ بن چکا ہوا تھا کہ جس سے 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے. لوگ وہاں تنگ آ گئے تھے, نکل گئے تھے باہر. اس میں سے جتنے لوگ مکھن کی طرح چند نکلے تھے, پارلیمنٹ سے کم تھے پاکستان کی. آپ مدینہ میں لے کے پہنچے ہیں, اور کیا مدینہ پورا کا پورا اصلاح پسند ہو گیا تھا؟ نہیں. ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اب اس جگہ پہ طاقت حاصل کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مدنی ریاست کے مکمل مختار کل کی حیثیت سے آل آربیٹریشن 49 دفعات ہیں اس کی میثاق مدینہ کی. اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے ووٹ لیں گے تو آپ سے یہ کریں گے, بالکل نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں start from the top, sir. اتھارٹی کے صرف ایکسکلوژن کلوزز ہیں, جو یہ نہیں مانے گا مدینے سے خارج, جو یہ نہیں مانے گا مدینے سے خارج. اور اس کی اتھارٹی کی حالت یہ ہے کہ جب وہ لوگ نہیں مانے تو رسول اکرم نے پورے کے پورے قبیلے کو قتل کرنے کا حکم دیا. اٹھائیں ذرا کہ نہیں ہے جب انہوں نے تعبیر دے رہے ہیں. میں 9 کالم لکھ چکا ہوں اس موقف کے رد پر, دینی دلائل دے چکا ہوں کہ یہ دین کی جو تعبیر پیش کرتے ہیں نہ سیرت سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. میں 9 کالم اس کی رد میں لکھ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے پھر اسی موقف کو دہرا رہے ہیں. اور یہ صاحب یہ دین کی غلط تعبیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قتل نہیں کروایا, آپ غلط کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں بات. آپ نے ان کا فیصلہ اس پہ عالم پہ رکھ دیا کہ کیا صورتحال ہے. آج کیا نہیں ہوا؟ غداری کی سزا ڈٹرمن نہیں ہوئی. بنو خدا کا واقعہ موجود ہر ریاست دیتی ہے. غداری کی صدا ہر ریاست دیتی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ معاشرہ نیچے سے تبدیل ہوتا ہے اوپر سے تبدیل ہوتا ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دیجئے اور یہ صاحب معاشرہ کہاں سے ٹھیک ہوتا ہے؟ سر چلیں اس کا جواب دیں. آپ کا خیال ہے معاشرہ نیچے سے ٹھیک ہوگا یا اوپر سے ٹھیک ہوگا؟ اوپر سے شروع کرنے پڑے گی صفائی یا نیچے سے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بنیادی طور پر ایک سائزبل نمبر جو ہے نا اس کو لے کے دنیا میں کوئی بھی سسٹم, بڑے سے بڑا سسٹم, اس کو ایک وقت کی ڈکٹیٹرشپ ضرور چاہیے ہوتی ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. پاکستان میں آپ جمہوریت جس پہ ناز کرتے ہیں, اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کراتا تو آپ کون ہوتا جو یہاں پر آئین ڈرافٹ کرتا؟ کیا پبلک موومنٹ چلتی؟ نہیں ہوتا ایسا. کوئی ایسا سسٹم, خواہ فرینچ ریولوشن ہے, خواہ برطانیہ کے اندر چارلس اول کا قتل ہے,
اس کے پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک دفعہ آپ کو سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ڈکٹیٹوریل رجیم چاہیے ہوتی تھی. یحییٰ خان فرینکو کی طرح انکار کر دیتا, کہتا ملک چاہتا ہے جہنم میں جائے, میں نہیں کرتا ہوں الیکشن. آپ کا نام یہ بات تو بالکل درست ہے ویسے کہ اتنے اختیار تو پارٹی کے ہر لیڈر کے پاس ہے. میاں صاحب سیاہ سفید کے مالک ہیں. لاز کمانڈ آف ساورن, یہ ہمارے جورسپروڈنس میں ہے. ساورینٹی بھی ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے پارٹی قیادت کے پاس, جتنی اتھارٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اتھارٹی اس کو اس کی اس کی شورا, اس کا آئین پارٹی کا اس کو دیتا ہے. دوسرا اور کس نے منع کیا ہے؟ جس نے یہ نہیں ہے کہ اب میں پارٹی کا میں کہوں تو میرا پارٹی چیئرمین کا گیٹ آؤٹ, ایسے نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اوریا صاحب اسٹیٹ کی پاور کو کنفیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ اس سوسائٹی کے اندر اصلاح طاقت سے ہوتی ہے, اوپر سے ہوتی ہے, نیچے سے ہوتی ہے. وہ جو مثالیں پیش کر رہے ہیں, دنیا کی ہر ریاست سوورن ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے حکمران تھے. بطور حکمران انہوں نے فیصلے کیے, طاقت کا استعمال بھی کیا, جنہوں نے شکنی کی اس کی سزا اس دور کے معاشرت کے مطابق, میثاق مدینہ کے مطابق, معاہدوں کے مطابق آپ نے دی ان کو. وہ ایک اسٹیٹ کا بیہیویئر ہے. یہ بالکل دوسری بحث ہے. ہم تو سوال آپ نے یہاں سے اٹھایا تھا, دوبارہ سوال اصلاح کہاں سے ہوتی ہے, اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ چاند صاحب گیو می پولیٹیکل آنسرز. وہ تو چلیں مذہب کی بحث بھی ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, اصلاح شروع کرنی ہے تو کہاں سے کرنی چاہیے؟ ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں بھی ہم بحث کر رہے تھے اسی چیز پر. چاند صاحب, نیچے سے صفائی اور بہتری شروع ہوگی یا اوپر سے شروع ہوگی؟ یہ آرگومنٹ جو کالمز کے اندر بھی اختلاف کی وجہ بنی, خورشید ندیم صاحب کا بھی اور اوریا صاحب کا بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ ٹھیک ہوں گے تو لیڈرشپ اچھی آئے گی, یا لیڈر اچھا ہوگا تو ساروں کو ڈنڈے کی زور پہ سب کو ٹھیک کر دے گا؟ میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں, میں دوسروں کو تنقید نہیں کرتا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریوائیو پی پی پی, ہم لوگوں کے پاس گئے, بلاول صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی, ہم لوگوں کے پاس. یقین جانیے ورکروں کی 2 ڈیمانڈز تھیں. انہوں نے کہا جی پی 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 ریوائیو ہو سکتی ہے ایکسیپٹیبل اینڈ آنیسٹ فیسز بلاول کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب ہے لوگوں میں شعور تو ہے. اب ایکسیپٹیبل اینڈ آنیسٹ فیسز یا سی لا سکتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وہ فیصلہ کر سکتی ہے. پہلے تو اس کے اندر اچھے لوگ ہوں, پھر قیادت فیصلہ کر سکتی ہے. مجھے اس کا جواب میں سوال ریفریز کرتا ہوں. اگر آپ الیکشن جیت جاتے, انہی لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی تھی پچھلی حکومت میں بیٹھ کے, نہ آپ لوگوں کے پاس جاتے, نہ لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. دیکھیں اصل سوال ہمارا سسٹم کرپٹ سسٹم ہے نا, الیکشن ہمارے فیئر نہیں ہوتے, وہاں بھی کرپشن ہے. اگر ہم صحیح ہو نا, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے, حکومت کے اندر بیٹھے ٹھیک ہو, تو ہم کرپٹ پریکٹسز کو ختم کر دیں. ہم اداروں کو کنٹرول کریں اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ, رول ماڈل کے طور پہ. جب میں رول ماڈل ہوں, مجھے کوئی کاشف عباسی کا ڈر نہیں ہوگا. پہلے مجھے کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کا ڈر نہیں ہوگا, مجھے کوئی چیف جسٹس کا ڈر نہیں ہوگا. ندیم افضل چند کو رول ماڈل بننا پڑے گا, یا آپ کا حلقے کے لوگ مجھے بننا, تو لوگ آٹومیٹکلی آپ ٹھیک کر لیں گے, لوگ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ I totally agree with this point کہ جب ایک پارٹی کا چیئرمین وہ آنےسٹ کمیٹڈ ہوگا, اور وہ جب ٹکٹس الاٹ کرتے وقت کریڈینشلز اور کریڈیبلٹی دیکھے گا کہ یہ بندہ آنےسٹ ہے, اس کی ارننگ بالکل جائز ہیں, اور پلس عوام میں اس کی پذیرائی ہے یا نہیں ہے. میں اس کو پروموٹ اس لیے کروں گا کہ میں ڈیپ ڈاؤن دا لائن ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کریڈیبل لوگ آگے آئیں. ایک اور چیز کاشف, ہمیں بہت زیادہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماسز کے اوپر بے شک اوپر سے چینج آنا چاہیے, لیکن ماسز جب ووٹ دیتے ہیں, عوام حرام کے پیسوں میں, ان کو پتہ ہے نادار, مسکین, یتیم, لٹی ہوئی قوم, مقروض قوم کے پیسے وہ جب ٹرانسفارمر کی شکل میں, گلی نالی کی شکل میں ان کی لگاتے ہیں, اور پھر ہینڈ پمپ, پریشر پمپ ان کے لیے لگاتے ہیں, نوکری دیتے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ فلانا ہمارے جنازے میں شریک ہوا تھا, چاہے اس کو غسل کے آداب نہ آتے ہوں, چاہے اس کو کچھ پتہ نہ ہو, حرام کے پیسوں میں جب وہ ٹھیک کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. ہمیں اکراس دا بورڈ ایک میسج کنوے اوپر بھی اور نیچے بھی. ایبسولوٹلی. تو یہ ڈیبیٹ بہتر ہوتا ہے. چلیں میں اس کو ذرا زیادہ فوکس کر دیتا ہوں. اوریا صاحب, یہ بحث ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ کیا میرا سوال ہے اوریا صاحب سے, کرپشن بھی 2 قسم کی ہے. ایک جو کرپشن جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, مالی کرپشن جس کو, ایک ہے انٹلیکچوئل کرپشن جو ہماری سائیڈ میں, پالیٹکس میں نہیں وہ ہماری سائیڈ, آپ کی سائیڈ میں بھی ہے. بالکل. وہ انٹلیکچوئل کرپشن یہ ہے کہ اس پارٹی کی آئیڈیالوجی کرپٹ تو نہیں ہے, وہ بھی میٹر کرتی ہے. صرف آپ یہ کہیں کہ یہ بندہ پیسے نہیں لے سکتا, ہو سکتا ہے وہ بزدل اتنا ہو اس لیے پیسے نہ لے سکتا, ہو سکتا ہے وہ سیڈسٹ ہو, وہ مینٹلی سیک ہو, اس کی خواہشات ہی نہ ہو اس لیے وہ پیسے نہ لیتا ہو, یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ایک بندہ
آپ انٹلیکچولی آنےسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آیات پڑھیں, داڑھی رکھ لیں اور آپ انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ ہوں, تو آپ پیسے نہ لیتے ہو, وہ آپ کی آپ ڈس آنےسٹ ہیں. وہ بھی چوری ہے, وہ بھی کرپشن ہے, اتنی برابر کرپشن ہے. اولیاء صاحب اس کا بھی جواب دیں. ساتھ چلیں, بحث ادھر جہاں سے شروع ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں, یہ دونوں بات کو پیرالل چلا شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب سے فائنینشیل اینڈ انٹلیکچوئل تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں. جی, معاشرے میں اقدار و روایات جو ہے نا وہ ہمیشہ سالے موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی شخص اپنا گھر بناتے ہوئے بے ایمان مستری کو لے کے نہیں آئے گا, اپنی فیکٹری جو اوپر کسی کرپٹ آدمی کو جا کے مینیجر نہیں لگائے گا, اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے آدمی کو نہیں دے گا جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ شرابی ہے یا چور ہے یا ٹاکو ہے. نہیں یہ اختلاف کروں گا تھوڑا آپ سے آخری بات پہ. کسٹم کو کیوں دیتے ہیں؟ ابھی میں نے یہ ایسی بہت سے رشتے ہوتے دیکھے جس کے بعد میرا یہ خیال ہے میں پہلے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا سر, اب یہ دیکھ کر رشتہ دیتے, اس کے بعد حرام کا پیسہ کتنا ہے. چلیں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, بہت اکثریت. دیکھیں نا 18 کروڑ عوام کروڑ کی بات کرتے ہیں نا, کبھی کوئی شخص نہیں کرے گا ایسا. کبھی بھی کوئی شخص یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ڈھونڈے گا کہ محلے کے اندر بہتر آدمی کون سا ہے, ایماندار کون سا ہے. یہ چیز ہوتا کیا ہے, قوت نافذہ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور قوت نافذہ کو ہم حکومت سمجھ لیتے ہیں. لیڈرشپ بتاتے خود بہت بڑی قوت نافذہ ہوتی ہے. ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ایک اتھارٹی ڈیٹرمن کرتا ہے. ہمارے استاد ہوتے تھے اپنا شیخ امتیاز صاحب لا کالج کے, وہ کہتے تھے کہ اگر if you are competent on the board آپ اسٹوڈنٹ کو تھپڑ بھی مار سکتے ہو, اور میں نے مارے ہیں. یہ اتھارٹی وہاں سے گورن کر رہا ہوتا ہے, اپنے سچ کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں. آپ ان کو قوت نافذہ کی جگہ پہ بٹھا دیں, خواہ وہ پارٹی میں بٹھائیں خواہ وہ حکومت میں بٹھائیں, وہ لوگوں کو معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے. لوگوں کی ایسپیریشن ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. سر اگر ایک آدمی اوپر جو ملک کا وزیر اعظم ہے اختیار کی جگہ پہ اور سب کو پتا ہے کہ یہ صاف آدمی ہے, کرپٹ نہیں ہے, کیا وہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ نہیں کرتا نیچے؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آدمی معمار مستری کا انتخاب کرتا ہے تو بڑا ٹھیک کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہی آدمی جب ووٹ دیتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے لیے, صوبائی اسمبلی کے لیے رکن انتخاب کرتا ہے, ہاں اپنا ٹیکس دیتا ہے, تو وہ کیا وجہ ہے کہ اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. وہی دکاندار ہوتا ہے, وہی شخص, اور وہ جب اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے اور رمضان میں بیٹھتا ہے تو ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ سوال یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ آپ اس کو کمپارٹمنٹس میں نہیں بانٹ سکتے. میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ذاتی نفع نقصان کا وہ پیمانہ, وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی جو اخلاقی تربیت جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ادھوری ہوئی ہے, وہ صحیح ہوئی نہیں ابھی تک. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب تک اخلاقی تربیت سوسائٹی کی نہیں ہوگی تب تک سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوتی. میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. جماعت اسلامی کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا, اور پھر دوسری مثال میں تحریک انصاف کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کی علم ہے کہ اس کے تحریک انصاف کی 2 فیسز میں ہمارے سامنے ڈیولپ ہوئی. یہ تو بہت ریسنٹ ہسٹری ہے. جماعت اسلامی تو چلیں 50-60 سال پہ پھیلی ہوئی ہسٹری ہے. یہ بالکل ریسنٹ ہسٹری ہے ہمارے سامنے. 2011 کے بعد الیکٹیبل کا دور ہے تحریک انصاف کا, اس لیے کہ تحریک انصاف نے اب آنا ہے الیکشن میں. تحریک انصاف کو کمپٹیشن درپیش ہے لوگوں کا, اس نے الیکشن جیتنا ہے, اس کو علیم خان کی ضرورت ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ الیکٹیبلز کے ساتھ الیکشن نہیں جیت سکتی. یہ مورلز اپنی جگہ پہ, اخلاقیات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. یہ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں, بعض اوقات نہیں چاہتے, آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہوتی ہیں. کیا چیز ٹرانسفارم کر رہی ہے آپ کو؟ سوشل ریالٹیز, زمانے کی حقیقتیں, سماج کی حقیقتیں. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پیغمبر کبھی اوپر سے تبدیلی نہیں لاتے. اور یہ صاحب کی خدمت میں پھر عرض کروں گا کہ میرے کالم ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. اللہ کے پیغمبر کبھی نیچے سے اوپر سے تبدیلی نہیں لاتے. اقتدار تو مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہو گیا تھا, آپ نے نہیں اقتدار لیا. جب تک مدینہ میں اکثریت نے آپ کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کیا اس وقت تک آپ نے اقتدار نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح تھا کہ مکہ کے اقتدار اگر وہ لے لیتے تو کچھ نہیں ہونا تھا اگر سوشل ریالٹیز کو چینج نہیں ہوتی. تو میں پھر وہ کہوں گا کہ آپ ٹرانسفارم ہوتے دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو. ایک میں اکثر سر میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں رسالت مآب کی, خلفائے راشدین کی. یار اس دور میں نہ اس طرح میڈیا تھا, نہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ تھی, نہ اس طرح جوڈیشری, نہ اس طرح پیسے تھے, نہ اس طرح کے صحافی تھے, نہ اس طرح کے اینکر تھے. کیا بات, ہم مثالیں دنیا کے حساب سے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں پڑھے لکھے لوگوں میں اکثر میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے نا ہم خلفائے راشدین کی مثال دیتے ہیں, میں نہیں دے رہا, حضور کی, نہیں آپ نہیں دیتے, میں میجارٹی کو دیکھا. میں کہتا ہوں یار ہم آج کا دور اور ہے,
ہم گنہگار لوگ میں ہیں، تو اس لیے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے مثال دے رہا ہوں۔ آپ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے چند صاحب، اگر اس کی مثال دیں آپ کہیں وہ دور کون سا تھا اور آج کا کون سا ہے؟ نہیں اگر برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ موازنہ کریں، آپ کہتے ہیں جی کدھر ہمارا موازنہ برطانیہ اور امریکہ سے مثال کریں؟ دینی چاہیے برطانیہ کی، نہیں مانتے۔ آج آپ کو انڈیا کی مثال دینی چاہیے، آج آپ کو اپنے دوسری جہاں پارلیمانی نظام ہے، جہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں سے مثال وہاں پر بادشاہ آپ سعودی عربیہ کی یا اور ملکوں کی جہاں بادشاہ ہے، لیکن برطانیہ، آئس لینڈ اور دوسرے ممالک میں تو احتساب اوپر سے شروع ہوا نا، کاشف تو جامعی اوپر سے ہونا پڑا۔ یہاں پر تو کہتے ہیں کیا اوپر سے نہیں ہونا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یوسف علیہ السلام کی تمام واقعات، کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے بنی آدم کو تا قیامت تک قرآن ذریعہ بنایا ہے کہ آپ لرن کرو فرام دا پاسٹ ایکسپیرینسز، قوموں سے سیکھو۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا میرے بھائی، I have a lot of respect، روحانی تعلق ہے ان کے ساتھ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر، دونوں جہانوں کے سردار، امین، صادق، ایگزمپلری کریکٹر، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، نیچے تک گیا۔ ایوری ون اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ ہز امپورٹنس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ کا لیڈر آنےسٹ ہوگا، جب آپ ڈی آئی جی کے آفس جائیں گے، جب آپ کمشنر کے آفس جائیں گے، چیف سیکرٹری کے آفس جائیں گے، باخدا نیب، احتساب، ایوری ون ول گیو یو ڈی ریسپیکٹ if you have the due credentials۔ آج لیڈر بہتر ہوگا تو آپ اتفاق نہیں کرتے چند صاحب؟ نہیں، میں لیڈرشپ بہتر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مثال آج کے دور کی دیں۔ دیکھیں ہم اس وقت اوپن ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، کفر کے فتوے لگ جائیں گے، ورنہ یہ نہ آپ ڈیبیٹ چھڑیں۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی برداشت نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں اتنی برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات پہ آرگومنٹس کر سکیں، بحث کر سکیں، یہاں نہیں برداشت ہوتی۔ اس ٹاپک کو آپ چھوڑیں۔ دیکھیں بہتری کیسے آ سکتی ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر لائیں گی، پریشر آئے گا تو پھر ہی بہتری آ سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا انالیسس کریں گے یا اور مشورہ؟ دوسرا عدل، جوڈیشری، مین کریکٹر ہے جوڈیشری کا، میں ان کی بات عدل۔ انہوں نے کون سمجھائے ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹرم، اگر شارٹ ٹرم آپ انصاف چاہتے ہیں تو ہماری جوڈیشری۔ آپ کے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں جو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں، یہ بات کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں فرض کے طور پر کہ اوپر سے اصلاح ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ اوپر لوگ اچھے کیسے آئیں گے؟ تین طریقے ہیں آپ کے پاس۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اچھا آدمی خود کلیم کرے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں صالح آدمی ہوں، اور میں کل سے ایک جتھا منظم کرتا ہوں اچھے لوگوں کا اور اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک، ایک شکل یہ ہے کہ نیک لوگ اوپر آ جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ادارہ جس کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس فورس ہے، وہ یہ کہے کہ میں اس ملک کے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں کل سے اقتدار پہ قبضہ کرتا ہوں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ عوام کے نمائندے انتخاب ہوں، وہ اوپر آئیں، وہ اصلاح کریں۔ کچھ چوتھی شکل نیک لوگوں کو اوپر لانے کی مجھے ہے تو میں بتائیے۔ آپ کو ذرا دوبارہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا وہ شارٹ اس لیے سنوانا چاہ رہا ہوں کہ اس صورتحال کو بہتر کرنے کا مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ راستہ کون سا پہلے سن لیں۔ جو بھائی نے کہا ہے تینوں طریقے آزمائے جا چکے ہیں، اور سارے ہو چکے نا، اور پھر بھی اسٹاک والے بھی آ چکے، بندوق والے بھی آ چکے، ووٹ والے بھی آ گئے۔ اب اس میں آپ بہتری آپ نے کیسے لانی ہے؟ وہ بہتری آپ کا ایک تو ہے پارٹی لیڈرشپ کا، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آ سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایکسٹرنل جوڈیشری ہے، لیگل رائٹ جوڈیشری کا ہے۔ میں دوبارہ اس لیے سنانا اور چاہ رہا ہوں جوڈیشری کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ پولیٹیکل پارلیمنٹ لا سکتی ہے۔ تمام پلرز آف دا اسٹیٹ کس کے اندر فنکشن کرتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنا کس کا کام ہے؟ انڈیپینڈنس ضرور ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں حضرت کے ساتھ ہم بیٹھے یہاں ڈس کیسے آنیسٹی سب سے بڑی ہم یہ کرتے ہیں، آپ تمام پلر کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اس سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ نہیں کر سکتے تو پھر عدالتوں کو کر سکتے ہیں، فوج کو کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ماری انڈس کے ایم ڈی کی بلاحت کتنی ہے؟ پکڑے جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، مار دیا جائے گا۔ اس خوف سے اللہ کہتے ہیں خوف سے نکلو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جج کہاں سے آتے ہیں؟ جج کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی یہیں سے آ رہے ہیں۔ آرمی کے جرنیل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ یہیں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہیں سے آ رہے ہیں، پروسیس سے نکل کے آتے ہیں نا۔ تو یہ جو جمالی صاحب کو دوبارہ چلائے گا جی، جتنے بھی ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر MNAs، آپ قرآن شریف اپنی میز پہ رکھیں اور ان سے یہ پوچھیں انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ جتنے پیسے الاؤڈ تھے پبلک اسمبلی کے الیکشن کے خرچے پہ، اس کے اندر مجاز رہے ہیں یا اس سے بیرون ان پیسے کو خرچ کیے ہیں۔ سفید اور کالے اکٹھے ہو جائیں گے سر، اب ظاہر ہو جائیں گے۔ ان میں سے انشاءاللہ ایک بھی نہیں رہے گا اسمبلی میں، شاید میری اسمبلی میں یہ آخری سپیچ ہو۔
اب یہ بنیاد ہے سر کہ اگر میری اسمبلی میں ایک بھی نہیں رہے گا یا بہت تھوڑے رہ جائیں گے، پھر کس قسم کے لوگ بیٹھ کے اور یا صاحب یہ سب کر رہے ہیں ہماری قانون سازی اور فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کی قسمت کے؟ اسی لیے نہیں ہو رہی. دیکھیں اسی لیے ملک کی قسمت کس طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کیا ہے. میں نے ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا جب جمالی صاحب نے ایک جمعیت علماء اسلام کے مولانا خوستی کو خریدا تھا اور ایک ووٹ کے اضافے سے رات کے وقت دکانیں کھلوائی گئی تھی کیونکہ وہ کیش مانگ رہے تھے اور 5 لاکھ روپیہ پورا نہیں ہو رہا تھا. اب مشکل سے 2-3 دکانوں سے اکٹھا کر کے کیش لیا گیا تھا اور دیا گیا تھا. اپنی فرضی پہلے تو اپنے آپ کو بتاؤ نا ہم نے کیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں پہ انگلی اٹھاؤ. یہ کوئی نہیں کرتا. نہیں لیکن سر اسے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج ظفر اللہ جمالی اگر یہ کہتے ہیں میں نے کرپشن کی ہے میں معافی مانگتا ہوں مجھے پکڑ لیں، لیکن اور لوگ بھی کرپٹ ہیں، ہم اس کو تو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن یہ اچھی شروعات ہوگی، لیکن اس کو تو جیل میں ڈال دیں گے یہ ہم. مورل کرج ہوگی ان کے. آج ظفر اللہ جمالی کا اور اتھارٹی ہوتی اگر یہ بات کرتے تھے. لیکن جمہوری عمل جو ہے نا سر کیوں نظام نہیں پکڑتا اس ملک میں کسی کو؟ پکڑ رہا ہے. کیوں لوگوں کو خود آ کے بتانے کی ضرورت ہے حضور میں نے یہ کام کیا میں معافی چاہتا ہوں؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا سر کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نظام اتنا سڑ گیا ہے کہ اگر اس کو اب پھر ٹھیک کرنے کی جب بحث کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اوپر سے شروع کرنے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں نیچے تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، اوپر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی اوپر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اسی بحث میں پڑے رہیں گے. لوگ یہ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہ دیں. سر وہ اگر دیتے رہے تو پھر کیا کریں؟ نہیں لوگوں کو پھر سوچنا پڑے گا نا، پھر بھگتے نا ہیپاٹائٹس اور اسی کو بھگتے. ایگزمپلری پنشمنٹ جب تک نہیں ملیں گی، پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر بھگتے. لوگوں کو سوچنا کاشف ایگزمپلری پنشمنٹ جب تک نہیں ملیں گی میسج نہیں جائے گا. جب میں MNA چور ہے نہیں، وہ دنیا میں ہو چکا بہت جگہ. ایگزامپلری پنشمنٹ سے کہیں اصلاح نہیں ہوتی. ایگزمپلری پنشمنٹ سر ڈیٹرنس تو ہوتی ہے نا جی، لوگوں کو روکتی تو ہے نا کہ وہ سب رول ہے، قانون کی رول کی نفی نہیں کرتا. پنشمنٹ کی تھیوری بھی 3 ہے معاشرہ نا. تبدیل نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ ہے. سر معاشرہ میری بات سنیں، میں نے پڑھا کہ جس وقت کٹرینا طوفان آیا امریکہ میں، شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر تھے، طوفان وہ شروع ہو گیا، چوری ڈکیتی شروع ہو گئی، اتنے لوگ ڈکیتیاں شروع کر دی. امریکہ جیسا معاشرہ جس میں ہم کہتے ہیں اچھا امریکہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے. کیلیفورنیا میں یاد ہے بجلی گئی تھی، چند گھنٹوں کے لیے بجلی گئی، آگے لگ گئی، لوگوں نے لوٹ لیا سارا کچھ. کیا وجہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اس وقت ان کو یہ جگہ ملی، ورنہ قانون ان کو ہلنے نہیں دیتا یہ کام کرنے سے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جیسے ہی قانون کی چھتری اٹھی تو سر رول آف لا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اندر سے نہیں بدلے تھے. میں ایک جب چیز اندر سے بدلتے جب افغانستان میں شروع میں طالبان آئے اس کا ایفیکٹ ٹرائبل ایریا میں جہاں پہ چرس، ہیروئن، سمگلنگ، چوری کا کام، وہ سارے بھاگ گئے. ایوری ون فیئر آف ان نون کا اتنا خوف تھا. ایگزمپلری وہ پنشمنٹ دیتے تھے. میں ایمانداری سے بتاؤں کہ آج سعودی میں چلے جائیں، انٹائر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ 100 کلومیٹر لیفٹ رائٹ سینٹر آپ سگنل کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کراس کر کے کراس نہیں کر سکتے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں اگر غلطی سے اشارہ کراس کرتے ہیں کہ پکڑے گئے. لیکن شرطے کا لفظ میں نے دبئی میں سنا. ایک منٹ بھائی میرے مثال دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے شہزادوں کا اپنا حساب ہوتا ہے. ایک قانون ہے کیا وہاں پہ؟ اشرافیہ کا نہیں ہوتا. 1% ہے نا، 1% ہے. 99% آپ دیکھیں قانون کو کوئی توڑ کے دکھائے. آپ تو سب سے زیادہ ملک میں تو پڑھے لکھے کر رہے ہیں. اور یہ صاحب دیکھیں بنیادی طور پر بات ان کی بڑی صحیح ہے اور وہ طالبان کی مثال جو ہوتی ہے. دیکھیں دنیا پوری کے اندر آج ہم کو 50 سال سے ہیروئن کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے گرینیڈا تباہ کیا، ہم نے تھائی لینڈ میں یہ کیا. ایک سمپل آرڈر تھا ان کا کہ پاپی ختم کرنی ہے. 97% آف دا پروڈیوس دی ورلڈ پاپی کی اور ختم کر دی، 0% پہ لے کے آگے. دیکھیں ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر نہ ہو نا تو یہ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو مارکس کا وہ کہا تھا کہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے کام کر رہا ہوگا، نجی ملکیت ختم ہو چکی ہوگی، کوئی لڑے گا نہیں. ایسی نہیں ہوتی بھائی. ایک سائزیبل نمبر ہوتا ہے لوگوں کا چلیں طالبان کی مثال قائم کرتا ہے. طالبان کی مثال دے رہے ہیں. بریک کے بعد اگر اس کا جواب مجھے دے دیں. انٹلیکچوئل کرپشن تو پھر میٹر ہی نہیں کرتی. نہیں میٹر کرنی چاہیے نا. یہ ان کا نظریہ جو ہے وہاں انٹلیکچوئل کرپشن تو پھر میٹر ہی نہیں کرتی. پھر اور یار مقبول جان صاحب کا یا فریدی صاحب کا جو موقف ہے پھر اس میں صرف فائنانشل لین دین ہی ہے نا، باقی تو میٹر ہی کو نہیں کرتا. میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. میں ان سے کیونکہ انٹلیکچوئل کرپشن بھی آخرکار کرپشن ہے، اس کی اور شکلیں بھی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ بحث پھر بریک میں ہماری چلتی رہی کیا کرنا چاہیے اس ملک کے مسئلے، یا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اوپر یا نیچے، یعنی لیڈرشپ ٹھیک ہوگی تو لوگ ٹھیک ہوں گے، لوگ ٹھیک ہوں گے تو لیڈرشپ اپنے آپ ٹھیک ہوگی. بہت سے لوگوں نے پروگرام کے دوران ان لوگوں کو الزام دیا جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے
انہوں نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ یہ سوچے بغیر کہ کون صاف آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں پھر جیسا وہ کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ, گاربیج کو ووٹ ڈالیں گے وہ گاربیج ہی کرے گا. اور یہ صاحب یہ نیک لوگ اوپر کیسے آئیں گے؟ پہلے یہ بنیادی سوال ہے خورشید صاحب کا, اس کا جواب دے دیں. دیکھو لوگوں کو آپ یقین دلا دیں نا کہ ان کا ووٹ صحیح استعمال ہوگا تو لوگ صحیح ووٹ دیتے ہیں. لوگوں کو 1947-46 میں یقین دلا دیا گیا تھا کہ تمہارے ووٹ سے پاکستان بن جائے گا, لوگوں نے ووٹ دے دیا. لوگوں کو یقین نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے وہ ایسا ہی نکلے گا, پھر ووٹ لوگ ووٹ نہیں دیتے. تو پھر میں غلط آدمی کو ووٹ ڈال دیتا ہوں. دیکھیں میں بتاؤں, یعنی میرا ووٹ میٹر نہیں کرے گا تو میں غلط آدمی کو ووٹ ڈال دیتا ہوں اس صورت میں. یہی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ اس کو پوچھے تمہارے ووٹ کی اہمیت کیا, اس کو نہیں پتا. اس کو یہ پتا ہے یار میں اس دے دیا, میری عزت ہوگی, میرا پیسہ ہو گیا, میری ذات, اس کو کچھ پتا نہیں. لیکن 46 میں ان کو پتا تھا کہ یہ ووٹ ایک ملک بنا دے گا, انہوں نے دے دیا. سر لیکن پھر آپ کی اس کے مطابق تو پھر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, اوپر نیک لوگ تو نہیں آئیں گے. دیکھیں 2-3-4 کام ہیں جو کرنے کے. عدل بنیاد ہے ہماری. دیکھیں عدل کس نے لاگو کرنا ہے. عدل میں اشرافیہ آتی ہے, عدل میں جوڈیشری آتی ہے. جس کے پاس پاور ہے نا اس کے فرائض بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. ہمارا کام ہے اجاگر کرنا, پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا, عدالت کا انصاف کرنا. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اپنے لوگوں کو, اچھے لوگوں کو اوپر لانا, کرپٹ لوگوں کو سائیڈ پہ کرنا. عدلیہ کا کام ہے سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم اپنا ٹھیک کرنا تاکہ وہ سسٹم میں چھوٹے موٹے چور بڑا ہو چھوٹا ہو فوراً پکڑا جائے. جب عدلیہ کی حالت یہ ہوگی, عدل نہیں ہوگا, جب پارلیمنٹ میں عدل نہیں ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر عدل نہیں ہوگا, تو عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ صرف عوام کے ذمہ ڈال دیں؟ بھائی الیکشن دھاندلی زیادہ ہوتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے. سر لیکن اگر رول آف لا ہو, عدل اور رول آف لا میں کیا فرق ہے؟ یہ کی بات ہے. اگر نظام ہو اور نظام کے اوپر عمل درآمد بھی. اچھا رول آف لا لانا کس نے ہے؟ آپ لوگوں نے سر. صرف ہم نے نہیں سر, صرف ہم نے نہیں. قانون اور عدالتیں بھی ہیں نا ساتھ آپ اس میں نہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, رول ہے. دیکھیں ساری چیزوں کا رول دے رہے ہیں نا, آپ زبردستی دے رہے ہیں. چلو رول آف لا کے آپ یہاں تو یہ کہ نئی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس وقت جو ہے آئینی ہے غیر آئینی ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس وقت رول ہے, رول ضرور ہے ان کا. رول ہے. دیکھیں سب کا ہے. پارلیمنٹیرین کا کام کیا ہے؟ ریفارمز کرنا, اوور سائٹ. وہ نہیں کر رہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, جو نہیں کیا. سر لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن ٹو یو. آپ کی پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی, ان کو قانون کا بنانے چاہیے. دیکھیں نہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں اس وقت, نہ بیوروکریسی کو ریفارم ہونا چاہیے, نہیں کیا کسی نے. عدالتوں کا ریفارم ہونا چاہیے, نہیں کیا کسی نے. کون نہیں کرنے دیتا؟ بینیفیشری طبقہ نہیں کرنے دیتا. آپ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے. اگر مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے دیں تو آٹومیٹکلی آپ کے یہ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں. جب آپ کا کام ریفارمز, لیجسلیشن ہے اور اوور سائٹ ہے, گالیاں کس کو پڑتی ہے؟ ایم این اے کو اور ایم پی اے کو. وڈ یو بلیو کہ ایک ڈسٹرکٹ میں تمام ڈیسیجن ڈپٹی کمشنر, ڈی پی اوز, تمام لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ایکسین حضرات لیتے ہیں. You can only guide them, you can ask at زیادہ سے زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط پریویلیج موشن آپ قومی اسمبلی میں لا سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی اتنی ویل کنیکٹڈ ہے کہ حکومتیں جب رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کس سے کرانی؟ پیراسائٹ ہے نا بیوروکریسی نظام. کاشف امپلیمنٹیشن کس سے کرانی ہے آن گراؤنڈ؟ وہ آپ ہی نہیں کرانی ہے نا سر. ایم این اے کیسے امپلیمنٹیشن نہیں کرائے گا, لیکن وہ بیوروکریسی کرائے گی. پالیسی ہم نے پالیسی دینی ہے, انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر ایک دائرے کا سفر شروع ہو گیا. سیاستدان نہیں بیوروکریسی نہیں عدلیہ, دائرے کا سفر. دیکھیے سادہ سی بات ہے, ٹھیک کیسے کریں اس کا نظام حل دینا, حل تو ہو نہیں سکتا ہمارے. حل وہی ہے جمہوریت اور تدریج. انسانی تاریخ, انسانی معاشرہ کبھی نہیں بدلا, کل صبح شام نہیں بدلتے, تدریج سے بدلتے ہیں, اور اس کا طریقہ جمہوری طریقہ ہے. جمہوریت لوگوں کو موقع دیں فیصلہ کرنے کا, ان کی شعور کو بیدار ہونے دیں. جمہوری عمل جیسے آگے بڑھے گا, نہیں ہو رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوا جہاں جمہوریت ہو اور چینج نہ آئی. ہمیشہ جمہوری لوگوں کے پیناما لیکس میں نام ہے جمہوریتوں میں, دیکھا نا کیا کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. گالیاں تو پڑ رہی ہیں. وہ آپ دیکھیں, میڈیا نہ ہوتا تو گالیاں بھی پھیل رہی ہیں. 150 بندوں کی لسٹ جو گئی ہے سپریم کورٹ کے پاس, میڈیا بھی جمہوریت کا حصہ ہے. میڈیا بھی جمہوریت کا حصہ ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. جمہوریت دیں, اس نظام کو چلنے دیں. یہ سارے ادارے مضبوط ہوں گے, لیکن اوپر سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اوپر سے ہونا چاہیے. اوپر سے کرے گا کون؟ یہ اخلاق کی جرت ہونی چاہیے. ہم سب مل کے پاناما لیکس میں پی ٹی آئی یہ بتائیں جرت کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نون لیگ کا ایک ایم این نے بولا ہے
نہیں بولے گا, بول نہیں سکتا, پارٹی سے باہر ہو میں جائے تو گا. کہہ رہا ہوں میری پارٹی میں 4 اپنا کرپٹ سگا بھائی ہیں, نہیں یہ بولا. بولیں گے پی ٹی آئی کے اندر کرپٹ ہیں. بالکل کسی بولیں پارٹی گے. میں نہیں بولنا ہم نہیں تو- بول سکتے تو پھر نہیں ہم دوسروں کو بول مشورہ سکتے. دیں. نہیں بول سکتے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.